पटरी से हटती है तो बहुत थोड़ा सा 1 इंच बराबर वो दूसरी पटरी पर जाती है, लेकिन वो 1 इंच दूसरी पटरी पर जाना फिर उसको अपनी मंजिल से बिल्कुल अलग कर देता है। यानी इब्तिदा में पटरियां हल्के से दूर होती है और फिर दूर होते 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 इतनी दूर होती है कि फिर वो कभी दोनों पटरियां आपस में मिलती नहीं। बिला तमसील हम जब भी किसी अल्लाह वाले के रास्ते से हटते हैं तो अचानक नहीं हटते, बल्कि थोड़ा सा हटते हैं और फिर थोड़ा सा हटते हटते इतना दूर हो जाते हैं कि उनका रास्ता अलग हो जाता है और हमारा रास्ता अलग हो जाता है। आप बताएं, जब रास्ते अलग चलोगे तो फिर जिस मंजिल पर वो पहुंचे हैं उस मंजिल पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? आज गौसे पाक की इस महफिल में हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि हमने गौसे आजम का नारा तो लगाया, गरीब नवाज का नारा तो लगाया, साबिर पाक के रंग की टोपी तो पहनी, हमने जो है अल्लाह अकबर हजरत मखदूम अशरफ के नाम की निस्बत तो लगाई, हमने शाह बरकतुल्लाह के नाम का नारा तो लगाया, हमने शाह मदार की अजमत के झंडे तो बुलंद किए, लेकिन उनके रास्ते से हम पर कितना है और उनके रास्ते से कितना हट चुके हैं, इस पर आज हमें गौर करना होगा। मैं खवातीन की भी, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो वो लोग किस पर मेहनत करते थे और हम किस पर मेहनत करते हैं। याद रखें, एक बंदा मुंबई के रास्ते पर जा रहा है, एक बंदा जो है वो अल्लाह अकबर पोरबंदर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो जिस रास्ते जाएगा उसने पहुंचना वहीं पर है। कितने अफसोस की बात है, हम वलियों के नाम की बात तो करते हैं, हम वलियों की न्यास तो करते हैं, लेकिन वलियों के रास्ते पर हम कितना है। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं अल्लाह वालों का हाल क्या है। अल्लाह वालों ने जो भी अल्लाह वाला देखे, रसूलुल्लाह से लेकर के गौसे आजम तक, गरीब नवाज तक, ये सब अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहि सलाम की तो शान ही निराली है। हुजूर ने भी पूरी मेहनत की, किस पर? फिक्र आखिरत पर। औलियाए किराम ने मेहनत की फिक्र आखिरत पर। ये आखिरत क्या है? अल्लाह अकबर। दरअसल बात यह है, इंसान जब तक आखिरत को याद रखता है, इंसान रहता है। जब इंसान आखिरत को भूल जाता है तो फिर इंसान दरिंदा बन जाता है, इंसान वहशी बन जाता है, बल्कि दरिंदे से बदतर बन जाता है। अल्लाह अकबर। आखिरत क्या है? थोड़ा सा उसको गौर से सुने। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात याद रखें, हर मजहब के अंदर किसी न किसी एतबार से दुरुस्त या गलत ये नजरिया जरूर मौजूद है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया सिमट जाएगी। कोई भी मजहब दुनिया के हमेशा बाकी रहने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि हत्ता के साइंस भी कहती है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। साइंस का नजरिया ये है, जब तारे आपस में टकराएंगे तो उस वक्त तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि कुरान 1450 साल पहले बयान कर चुका है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब क़यामत आएगी तो तारे जो है अपना तवाज़ुन खो देगा। अल्लाह अल्लाह। तो एक दिन दुनिया खत्म होगी, एक दिन दुनिया सिमटेगी। अब कितने 100 साल बाद खत्म होगी, कितने 1000 साल बाद खत्म होगी, हमारे यहाँ इसका कोई जो है हमें कतई तौर पर इल्म नहीं बताया गया कि 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, यानी सन हमें नहीं बताया गया। अलबत्ता हमें तारीख बताई गई। जिस दिन दुनिया खत्म होगी उस दिन अल्लाह अकबर जुमा का दिन होगा और आशूरा की 10 तारीख होगी, मुहर्रम की 10 तारीख को क़यामत आएगी और इतनी भयानक होगी वो क़यामत, उसके ज़लज़ले का आलम ये होगा। कुरान कहता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो ज़लज़ले से जब जमीन हिलेगी तो जमीन अपने अंदर के मादे बाहर की तरफ निकाल कर फेंक देगी। इंसान ने जमीन के ऊपर जो कुछ किया है वो सब कुछ इंसान को खबर दी जाएगी। जमीन पुकार उठेगी कि जमीन के किस खित्ते पर किसने क्या किया था, ये सब कुछ होगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को फना कर देगा, यानी ये दुनिया खत्म होगी और फिर एक दिन आएगा जिसको मैदान महशर कहते हैं। इसी के
بارے میں اب گفتگو سننا ہے۔ وہ میدان محشر کیا ہے؟ وہ میدان محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اسی کو آخرت کی طرف جانے کا حساب و کتاب وہیں پر ہوگا۔ یعنی دو منزلیں ہیں، ہر ایک کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہے، یا تو کوئی جنت میں جائے گا یا تو کوئی جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، جو جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اور یاد رکھو اللہ اکبر، وہ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ جس محشر میں ہوگا اسی کو میدان محشر کہتے ہیں، وہاں حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ یعنی اے انسانوں، دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں میرے اللہ کو بھولنے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ ایک مقام پر فرماتا ہے ضرور حساب لیا جائے گا، اور کس کس چیز کا لیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں اللہ جس کا چاہے گا حساب لے گا۔ یعنی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، کچھ لوگوں کو بے حساب بھی وہ چھوڑے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ حساب میرا لے گا کہ آپ کا لے گا۔ وہ جس کو چاہے چھوڑ دے اور جس سے چاہے حساب لے۔ اب ذرا غور کرنا، وہاں حساب دینا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اور پھر اللہ جب حساب لے گا، اس پر خاص توجہ میرے نوجوانوں کی، اللہ پاک جب حساب لے گا تو اللہ اکبر، وہاں محبتوں کا ماحول نہیں ہوگا۔ جب حساب لیا جائے گا تو اللہ اللہ غضب کا یہ حال ہوگا، جلال کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء کرام اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ڈریں گے۔ انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ انبیاء جو معصوم ہیں، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، وہ انبیاء جن کی کبھی نمازیں نہیں چھوٹی، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے رات و دن محنت کی۔ کوئی نبی 1000 سال تک محنت کرتا رہا، کوئی نبی 500 سال تک محنت کرتا رہا، یعنی اتنے محنتی لوگ اللہ سے محبت کرنے والے، مگر انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ہمت نہیں کریں گے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سا غور تو کریں، تھوڑا سا سوچیں تو صحیح۔ اور اس کا ماننا جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ میدان محشر میں حساب لیا جائے گا، اس کے بارے میں قرآن کا اللہ اکبر تقریباً 70% حصہ قرآن اسی پر مشتمل ہے، آخرت پر، کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سوال ہوں گے، جواب دینا پڑیں گے۔ میدان محشر کا منظر کیا ہے یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہے جس کو نہیں مان کر بھی انسان مسلمان رہ سکتا ہے، گنجائش ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہے اسلام کے اندر کہ آپ نہ مانو تب بھی مسلمان ہے، جیسے مثال کے طور پر پیری مریدی، آپ اس کو مانیں آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہ مانیں کہ میں پیری مریدی کو نہیں مانتا تو بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں۔ آپ کے ایمان پر کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ آپ کافر ہو گئے۔ مثال کے طور پر کسی پرٹیکولر عالم کو ماننا، کہ جیسے مثال کے طور پر زید ایک عالم ہے، آپ اس کو مانیں، اس کی عزت کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ اچھے انسان ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آپ کہہ دیں کہ میں زید کو نہیں مانتا تو آپ پر معاذ اللہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے کسی عالم کو نہیں مانا اس لیے آپ کافر ہو گئے۔ یہ بات آپ سمجھیں، اللہ اکبر۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کا انکار تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس میں شک کریں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بھی کافر ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، انہی میں سے ایک ہے میدان محشر، سوال و جواب، یعنی اس پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں رہ سکتے، اس کو ماننا ضروری ہے، جسے میدان محشر کہتے ہیں۔ اور وہ میدان محشر کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے
کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک ماں اپنی بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی، اس دن ماں کو بیٹا نیکی نہیں دے گا، بیٹا ماں کے پاس آ کر نیکی کا سوال کرے گا، ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتی۔ اور یاد رکھنا اس محشر میں جو کامیاب ہوا بس وہی کامیاب ہوگا، اور اس میں جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ محشر کے بعد پھر کوئی محشر نہیں، اللہ کے سوال کے بعد پھر کوئی سوال نہیں، اللہ کے حساب کے بعد پھر کوئی حساب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پوچھنے والا کون ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سوال فرمائے گا اور جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ اکبر، کاش لوگ اپنی راتوں کو گناہ اور عیاشی سے رنگین کرنے سے پہلے، کاش لوگ اپنے دنوں کو آوارگی کے اندر کھونے سے پہلے یہ تصور کر لیتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اپنی آخرت کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کان کھول کر کے سن لو۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا، اللہ ہم سے کیا کیا سوال کرے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنے ناخن سے کسی کی دیوار کھرچی ہوگی، ذرا تصور کرو، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ، اللہ اکبر، محشر کسے کہتے ہیں، میدان محشر کسے کہتے ہیں، آخرت کا میدان کسے کہتے ہیں، صبح قیامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ناخن میں تم نے کسی کی مٹی کھرچی ہوگی تو وہ مٹی جتنا تمہارے ناخن میں آئے گی، اللہ اس مٹی کو چرانے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا کہ تم نے وہ مٹی کیوں کریدی تھی، اب مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب مٹی کریدنے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم نے اپنی راتوں کو کہاں گزارا، اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے اپنی زندگی کہاں گزارا، اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے کیا کمایا، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ سارے سوال کھول دیے گئے، اوپن کر دیے گئے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کیا کیا پوچھا جائے گا۔ اپنی زندگی کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزارا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس پہ ظلم کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان کر دیا کہ وہ دن بدلے کا دن ہوگا۔ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ ماری ہوگی تو اللہ اس کا بھی بدلہ وہاں پر فرمائے گا، اس کا فیصلہ بھی وہاں پر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کا حال یہ ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے لیے جو حساب کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، جو میدان محشر کا دن ہے، اس دن کے لیے کیا عمل کر رہے ہو، اس دن کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، اس دن کے لیے آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ بہت فکر کر چکے مال کی، بہت فکر کر چکے مکانات کی، بہت فکر کر چکے لمبی کاروں کی، بہت فکر کر چکے اچھے کپڑوں کی۔ یقیناً یہ سب کرتے رہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی فکر کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اس دن کے لیے پاپ اور گناہ بھیج رہے ہو یا اس دن کے لیے نیکی بھیج رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، اس دن کی حالت کیا ہوگی، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئیے ذرا تھوڑی دیر سنجیدگی سے میرا ہر بھائی، میری ہر بہن سن لے، اور اگر واقعی مسلمان ہو تو آج کے بعد غور کرو کہ ہم کس کے راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، مزید پیدا ہو، میرے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا امیر المومنین، میں نے جو ہے وہ
پہلے کی جو کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں یہ بات دیکھی کہ قیامت کا دن جب ہوگا اس دن قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ یعنی جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اس کی سزا ملے گی. جیسے مثال کے طور پر تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں, حالانکہ اس روایت کا تعلق کعب کی روایت سے نہیں ہے, حضرت کعب کا ذکر یہاں تک, آگے اور میں بیان کروں گا, لیکن درمیان میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ جہنم میں اعمال کا حساب کیسے ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جو لوگ نمازوں کو دنیا میں چھوڑتے تھے ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا نام جب الحزن ہے. یہ صاف تفصیل سے غیب داں نبی نے بیان کر دیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وادی کا نام جب الحزن ہے. جب کہتے ہیں کنویں کو, حزن کہتے ہیں غم کو, یعنی جہنم میں غم کا کنواں ہے, کنواں. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کھچر کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ اپنے رسول کا فرمان ہے, یہ میرے اور آپ کے آقا کی حدیث ہے. اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے. اور وہ جب الحزن کیا ہے, اس میں بچھو اللہ اکبر کھچروں کی طرح موٹے موٹے ہیں اور ان کا 70 منہ ہے, 70 منہ, ایک بچھو کے 70 منہ ہے اور ہر منہ کے اندر زہر کی تھیلی ہے. جب وہ کسی کو ڈسیں گے, جب وہ کسی کو ڈسیں گے تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور اس کی ہڈی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا. 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا. اللہ اکبر. پوچھا گیا وہ کون ہے جس کو جب الحزن میں داخل کیا جائے گا اور بچھو اس کو 70 ڈنکوں سے ڈسے گا, تو فرمایا گیا جس نے دنیا میں جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہوگا اس کو جب الحزن میں داخل کیا جائے گا. اگر رسول اللہ کے فرمان کو سن کر مسلمان ہوئے ہو, جن کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے, جن کے کہنے پر ان کو خود رسول مانا ہے, جن کو کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جن کو کہنے پر دین مانا ہے, وہی رسول فرما رہے ہیں اے نمازوں کو ترک کرنے والوں, اے نمازوں کو چھوڑنے والوں, جب الحزن میں ڈالا جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ جہنم میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا وہ اتنی سخت انگاروں کی جگہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل کر کے پانی ہو جائے. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, اے میری ماں اور بہنوں, مجھے بتاؤ جس آگ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے, جس آگ کو پہاڑ بھی جہاں پر پگھل جائے, کیا اپنا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اپنا جسم پتھروں سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیز, میرے بھائیو, اپنے آپ پر رحم کرو. اپنا جسم تو اتنا کمزور ہے جو مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا, جو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا, اتنے کمزور ہیں ہم. اللہ اکبر. اگر ہمیں کوئی فون پہ زور سے ڈانٹ دے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے. ہائے ہائے, جو کسی کی ڈانٹ نہ سن سکے, جو مچھر کا ڈنک برداشت نہ کر سکے, وہ اس جہنم کی وادی کا مقابلہ کیسے کریں گے جس میں پہاڑ بھی پگھلتے نظر آئیں گے. لیکن افسوس, اولیاء اللہ کا نام لے کر شیطان کے راستے پہ چلنے والی قوم, ہم نے مسجدوں کو ویران کر کے اللہ کا نہ کچھ بگاڑا ہے نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. میرا اللہ نفع نقصان سے پاک ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر پوری دنیا اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا, اور پوری دنیا بھی سجدہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. عبادت کرو گے تو اپنے اچھے کے لیے, نہ کرو گے تو اپنی کمائی کے لیے. ایک دن میدان محشر ہے, ایک دن جہنم کا عذاب ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ بے نمازیوں کے لیے. اور بھی روایتیں ہیں لیکن وقت اتنا نہیں, مجھے وقت میں گفتگو ختم کرنا ہے. اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, زنا, اللہ اکبر, ان زنا کرنے والوں کا وہ اللہ رب العزت وہ ایک قمیص پہنائے گا, قمیص, اور وہ قمیص